أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم ومنہم و من اور من سیل، لیکن یہاں من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض، ہم وہ، ومنہم اور بعض ان میں سے، امیون، یہ امیون کی جمع ہے، امیون، امیان، امیون۔ امی کے معنی یہاں اہل کتاب کے لیے ان پڑھ کا، پڑھا ہوا نہ ہونا۔ ومنہم امیون، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ یہاں پر یہ وضاحت کرتا چلوں کہ امی کا لفظ جب غیر نبی کے لیے ہو تو وہاں معنی ہوگا پڑھا ہوا نہ ہونا، ان پڑھ ہونا، لیکن جب یہ کلمہ اللہ کے نبی کے لیے آئے اور خصوصاً امام المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کرنا، گمراہ ہو جائیں گے، سب کچھ جاتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں بھی یہ کلمہ آیا ہے، وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے کچھ نہیں پڑھا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، آپ کا معلم خود اللہ ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ بندوں سے پڑھنے والا اپنے آپ کو عالم کہے، فقیہ کہے، محقق کہے، محدث کہے، مفسر کہے، کیا کیا نام دے، لیکن جنہیں اللہ نے پڑھایا ہو، اور اللہ جب خضر کو علم لدنی دے تو وہاں کلیم اللہ محو حیرت، اور جنہیں خود رب رحمان تعلیم دے ان کے لیے کوئی امتی ہو کر ترجمہ لکھ دے ان پڑھ، تو اس سے بڑی جہالت کی بات کوئی نہیں ہے۔ بہرکیف یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، یہود کا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون، نہیں جانتے وہ، یہ فعل مضارع منفی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ الکتاب یعنی لکھنا پڑھنا، کتاب تورات، الا مگر،
अमानिया, अमानी उमनियत उनकी जमा है। इसके माना तो होते हैं आरजू बसा लेना, ख्वाहिश करना, लेकिन यहाँ उलमा ने इसका तर्जमा किया ज़ुबानी पढ़ लेना, ज़ुबानी सुन लेना। व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और नहीं वो मगर गुमान करते, वो महज तसव्वुर में पड़े रहते हैं, ख्याल में डूबे रहते हैं, अपने अपने ख्याल के मुताबिक बनाते हैं। यज़ुन्नून ज़न से जमा मुज़क्कर गायब मुज़ारे का सिगा है। इस आया करीमा का तर्जुमा ये होगा कि वमिनहुम उम्मियून ला यालमूनल किताब, और बाद इन अहले किताब में से अनपढ़ हैं जो किताब का इल्म नहीं रखते सिवाय ज़ुबानी पढ़ लेने के। वइन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो महज ज़न और गुमान से काम लेते हैं, तखमीना अपने जहन में बिठा लेते हैं। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम, फ़ा माने पस, वैल लानत, अजाब, मुसीबत जहन्नम के तबके का एक नाम भी है। तो यहाँ वैल के माने बदबख्ती के होंगे, मुसीबत के आएंगे। बस वैल है लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, वैल लिल्लज़ीना ले लिए, अल्लज़ीना जो लोग, उन लोगों के लिए, यक्तुबूना लिखते हैं, कातबा यक्तुबो, यक्तुबो यक्तुबाने यक्तुबूना, किताब से लिखने के मानों में। बस वैल है, मुसीबत है, लानत है, सख्त अजाब है उन लोगों के लिए यक्तुबूना जो लिखते हैं अल किताब, किताब, तहरीर, बेअयदीहिम, बे के माने साथ, ऐदी यदुन की जमा है हाथ, हिम अपने, अपने हाथों से, सुम्मा फिर, यकूलूना कहते हैं, ये भी फेल मुजारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। फिर कहते हैं कि ये मिन इंदिल्लाह, मिन माने से, इंदा माने पास, अल्लाह माने अल्लाह। बस वैल है उन लोगों के लिए जो किताब अपने हाथों से लिखते हैं, फिर साथ ही ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। और ऐसा क्यों करते हैं? लियश्तरू बिही समनन कलीला, ले माने ताके, लाम हर्फ कै, यश्तरू ये फेल मुजारे का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। इश्तरा के माने बेचने के भी आते हैं और ख़रीदने के भी। यहाँ माना है ताकि वो हासिल करें, ताकि वो पाएं, ताकि वो ख़रीदें, बिही इसके ज़रिए, वो जो उन्होंने अपने हाथ से किताब लिखी है। समनन कलीला, समन कीमत को कहते हैं, कलील थोड़ी। वो ऐसा क्यों करते हैं? अपने हाथों से किताब लिखकर फिर ये कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उन्हें कुछ रकम मिल जाए, कुछ माली मनफ़ियत हासिल हो जाए, उनको कुछ दौलत मिल जाए। समनन कलीला, समन कीमत, कलील थोड़ी। यहाँ कुरान करीम के उमूमी अंदाज को सामने रखते हुए ये बात ज़हन में रहे कि दुनिया भर के ख़जाने सामाने कलील हैं। ये नहीं है कि वो किताब इसलिए लिखते हैं कि उनको भारी रकम नहीं मिलती, थोड़ी रकम मिलती है। यानी वो इसके मुआवजे में अगर दुनिया भर के पहाड़ सोने के हो जाएं और उन्हें उनका मालिक बना दिया जाए तो वो भी सामाने कलील है। क्यों? इसलिए कि इसे फना है। मालो ज़र के अंबार किसके साथ कब्र में गए?
مہیا گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جب انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور اس نے خالی ہاتھ جانا ہے، تو اس عملی زندگی میں جب وہ راہ حق سے ہٹ کر ذاتی منفعت کی خاطر، ذاتی فائدے کی خاطر کچھ حاصل کرتا ہے تو اسے قرآن ثمن قلیل سے کہتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ ایسا اگر ثمن کثیر کے لیے کرتے، زیادہ دولت کے لیے کرتے، نہیں، دولت ہے ہی قلیل، یہ اللہ کی تھی، اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی رہے گی۔ دنیا میں کرتی آئی اور افسوس کرتی ہوئی، حسرت و یاس کے ساتھ اپنے جمع کی ہوئی پونجی کو دیکھتی ہوئی چلی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فرمایا کہ وہ ویل کے مستحق ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیوں؟ تاکہ وہ اس کے ذریعے کوئی مالی منفعت حاصل کریں، ثمن قلیل پالیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ویل ہے ان کے لیے وہ کتبت جو لکھا، کتبت فعل ماضی ہے، کتبہ، کتبا، کتبو، کتبت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے جو کچھ لکھا، بے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ویل ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور وہ بھی ویل ہے جو انہوں نے کمایا، جو وہ کمائی کر رہے ہیں، جو وہ کماتے ہیں۔ یکسبون کسب سے، یہ بھی فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ ایک بار پھر سماعت کیجیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان یہود میں سے بعض وہ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، ان پڑھ ہیں، الا امانیہ، سوائے زبانی پڑھ لینے کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں، مخمصے میں پڑے رہتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ویل ہے، خرابی ہے، لعنت ہے، عذاب ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت پا لیں، تھوڑا مال حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ویل ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ویل ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں، جو کمائی کر رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا جو کردار ہم پر واضح کیا وہ یہ ہے کہ اہل کتاب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دلی بغض میں مبتلا ہے، اور اس کی بنا پر وہ کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتے کہ اہل ایمان اپنے آپ کو طاقتور بنائیں، ترقی کریں، اجتماعی انداز میں ان کا کوئی دنیا میں مرتبہ اور مقام ہو۔ اس لیے ان کی تمام تر کاوشیں حق کو چھپانے پر لگی ہیں۔ وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ یہ انکار بنیاد ہے یہود قوم کی بدبختی کا، اہل ایمان کے ساتھ ان کے تعصب کا، مسلمانوں کے ساتھ
عداوت کا اور دشمنی کا۔ اب اس میں وہ جو کچھ بھی راہ اختیار کر سکتے ہیں اس کو اختیار کرنے سے کبھی نہ باز آئے، نہ باز آ رہے ہیں، اور نہ قیامت تک کبھی باز آئیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مختلف کردار اہل ایمان کے سامنے واضح کر کے انہیں متنبع کر دیا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، انہیں اپنا دوست مت سمجھو، مت بناؤ، انہیں خیر خواہی، ان کی طرف سے بھلائی کی امید اپنی جڑیں کاٹنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو بربادی کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور یہ خبر کون دے رہا ہے؟ پالنہار، پروردگار، خالق و مالک، جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، جو اہل ایمان سے پیار کرتا ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ یہ یہود جن کے مختلف کردار تم سنتے چلے آ رہے ہو، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، بس وہ زبانی طور پر انہوں نے کسی سے کچھ سن لیا اور آرزویں لے کر بیٹھ گئے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ کو رسول ماننا معاذ اللہ اپنے آپ کو غلط راہ پر ڈالنا ہے۔ تو اس بنا پر ان یہود کی ایک جماعت نے یہ انداز اختیار کیا اور ان کی ہمیں خبر دے دی گئی کہ یہ محض وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاں یقینی علم نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی بتایا کہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے ذہن کے مطابق اپنی خیالی اور اختراعی چیز کو ورثہ تحریر میں لاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو جنہیں تورات کا علم نہیں، ان سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے تمہیں اللہ کی کتاب لکھ کر دی ہے، اور اس سے ان کا منشا محض اور محض مالی منفعت، اپنے آپ کو ان کے درمیان ایک معزز بنانے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک لفظ میں فرما دیا کہ ان کا لکھا بھی ان کے لیے لعنت، ان کی کمائی بھی ان کے لیے لعنت۔ ہمیں آگاہ کر دیا گیا، ہمیں یہود کے اس کردار کی خبر دے دی گئی کہ ان میں ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جن کی جرت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھیں اور اسے تورات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگ اشش کریں، ان کو مالی منفعت دیں، ان کی عزت کریں، ان کو مرتبہ و مقام دیں۔ اللہ رب العزت نے ان دو جماعتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو محض اٹکل پچو کے ذریعے چل رہے ہیں، اور ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہے جو مالی فائدے کی خاطر اس حد تک چلی جاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اہل ایمان کو بھی سوچنا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا عطا کیا ہوا یہ علم، اللہ کی دی ہوئی یہ کتاب اپنے ایک ایک فرد تک پہنچائیں، تاکہ مسلمان وہم و گمان سے باہر آئے۔ کم علمی کی بنا پر آج آپ کو اہل ایمان میں بھی، مسلمان کہلانے والوں میں بھی ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ملے گی جو دین کے بارے میں محض اٹکل پچو سے کام لے رہے ہیں، محض وہم و گمان میں مبتلا ہیں، اور ایسی باتیں جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا انہیں دین کی باتیں کہہ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو بھی تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں، اور دین اسلام جیسی عظیم اللہ کی نعمت کا بھی تمسخر اڑانے کا سبب بنتے ہیں۔
اور وہ لوگ تو یقیناً ملعون ہیں جو اپنی طرف سے کچھ بات لکھیں اور کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن نے کہا ہے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، العیاذ باللہ۔ اس لیے قرآن پاک نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر تم نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کا علم ثقہ ہے، جنہوں نے علم کے لیے کچھ وقت دیا ہے، جن کی زندگیاں علم کو حاصل کرنے کے لیے وقف رہی ہیں، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ سنی سنائی باتیں اولیاء اللہ سے متعلق، دین اسلام کی بنیادی ارکان سے متعلق اس انداز میں ہم باتیں کر دیتے ہیں کہ جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کو جانتے ہیں اور مسلک کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اسے تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک نے یہاں یہود کے اس کردار سے آگہی دے کر کہ ان کی بدبختی تو یہاں تک ہے کہ محض وہم و گمان کو بھی وہ کتاب سمجھتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان کو تورات کا حصہ بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ان کی باتوں پر یقین کرنا، انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنا، بتایا یہ جا رہا ہے قرآن پاک کا یہ اسلوب ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب نے اگر مدینہ منورہ میں فساد کی بنیاد ڈالی اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بغض اور عناد میں اس حد تک گئے کہ آپ تشریف فرما ہیں اور یہ اوپر سے پتھر لڑکا کر آپ کو اس کے نیچے دبا کر ہلاک کرنا چاہتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس کے مطابق اللہ نے آپ کی حفاظت کی، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ لیکن ان کا کردار ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر انسانیت کا ہمدرد، ان کے ساتھ مخلص، ان کا بھلا چاہنے والا اس صفحہ ارضی پر نہ کبھی کوئی آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ قیامت تک آئے گا۔ انہی اہل کتاب کی رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی ایک عورت کھانے میں زہر ملا کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ آپ اسے تناول کریں گے اور معاذ اللہ آپ کو اللہ کے پاس جانا ہوگا، آپ کو وفات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو ہی وہ کھانا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے منہ میں لے کر جاتے ہیں، تھوڑا سا حلق میں چلا جاتا ہے جس کا اثر آپ کی وفات کے وقت بھی ظاہر ہوا، اور وہ بول پڑتا ہے، یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ۔ اہل ایمان، ہم اپنے نصیبے پر کیوں نہ فخر کریں، کیوں نہ اپنے آپ کو شکر گزاری کے جذبات میں غرق کر دیں کہ اے اللہ تیرا ہم پر کتنا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ان کا امتی بنایا کہ جن کے سامنے زہر ملا ہوا کھانا بول پڑے کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہے۔ اور پھر اہل کتاب کے بارے میں یہ تصور رکھیں کہ وہ کسی بھی انداز سے ہمارے لیے بھلا چاہیں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے دو ٹوک انداز میں امت کو اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ ان کو کبھی بھی اپنا خیر خواہ نہ ماننا۔ وہ آج دوسروں کے سہارے پر پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں ہیں۔ ان کا نصاب تعلیم دیکھیں، آپ کو حیرت میں ڈال دے گا۔ ان کے بچوں کی تربیت کے انداز آپ دیکھیں، آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ وہ ہر انداز سے اپنے آپ کو اس مقام پر لانا چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوں
اور ان کو ذلت اور رسوائی سے دو چار کریں، قرآن پاک کے یہ کلمات، قرآن پاک کی یہ آیات کتنی بلند آواز سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے مخاطبین کو اس حقیقت سے آگاہ کر رہی ہیں، اہل ایمان، اہل کتاب نہ تمہارے خیر خواہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے، لہذا اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے آپ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف لاؤ، اور ایک جان ہو کر، ایک مٹھی بن کر، متحد ہو کر اسلام کی عظمت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو، کیونکہ ہماری ہر طرح کی فلاح کے سامان صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہونے میں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے خیر خواہی کا، ترقی کا، کامیابی کا، دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ان دو آیات کریمہ میں ہمیں بتایا گیا منہم امیون لا یعلمون الکتاب، کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، زبانی کہتے ہیں اور محض اٹکل پچو سے کام لینے والے ہیں۔ دوسری بات ان آیات میں ہمیں بتائی کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیں، اور ایسا اس لیے کریں کہ انہیں دنیاوی فوائد حاصل ہوں۔ ان کی کمائی پر بھی لعنت، ان کے اس عمل پر بھی لعنت۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی دی ہوئی حقیقتوں کو دلوں میں بٹھا لینے اور اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔